वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ पे मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने अभी बात की थी हौथीज़ के हवाले से, और हौथीज़ ने एक मिज़ाइल अटैक किया इजराइल के ऊपर आज। और अगर हौथीज़ बाकायदा इस जंग का हिस्सा बनते हैं, पहले तो स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ बंद है, अब उसके बाद अगर बहीरा अहमर को हौथीज़ बंद करते हैं तो उसके पूरी दुनिया के ऊपर क्या असरात आएंगे? ये देखिए, ये मैं अब ये पिछले क्वेश्चन के आखिर में कह चुका था, इसके ऊपर एक मैं बात कर चुका था, मैं इस पर मजीद बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दो तीन गुजारिशात करूंगा। जी जी। देखिए, ये एक फैक्ट्स एंड फिगर जैसा कर्नल साहब ने फरमाया, हमें उस पर बात करनी है, और ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है बल्कि एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, एकेडमिक जी डिस्कशन वॉर के ऊपर है। जी जी बिल्कुल। तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ और उसके ऊपर फिर आर्गूमेंट्स कर लेते हैं। जी नंबर एक तो एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी जो अमेरिका की इस वक्त क्या है, या उसने क्या फार्मूलेट की थी, या ईरान के पास जंग से निकलने के लिए एग्जिट स्ट्रेटजी उन्होंने क्या फार्मूलेट की होगी। दूसरा है कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर पिछले चंद सालों से एक चीज जो सामने आई है वो आई है, एक नया फ्रंट सामने आया, उसे मिलिट्री डिप्लोमेसी। हालांकि ये चलती रही है, इसके ऊपर काफी किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन लेटली ये सामने आया है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी जंग शुरू होने से पहले, दौरान जंग, या जंग के बाद जब वो अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट करते हैं या लीड करते हैं। और तीसरी और आम चीज ये है कि मेरा अब भी जाती ये ख्याल है, इसको मैं आर्गुमेंट दे सकता हूँ कि ये जंग का मिनिमम पीरियड 2 साल है। इसके अंदर स्ट्रेटेजिक पॉजेज आ सकते हैं, ऑपरेशनल पॉजेज आ सकते हैं, टेक्निकल लेवल पे पॉजेज आ सकते हैं, और उसके पीछे भी आर्गुमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स, जिस तरह मैंने कहा आर्गुमेंट्स देते हैं। तो एग्जिट स्ट्रेटेजी एज ऑफ टुडे अमेरिका के पास, और अब तो अमेरिकन थिंक टैंक्स, इवन चाइनीज और बहुत सारे उनके अपने डिप्लोमेट्स और उनके अपने एक्स पॉलिटिशियंस एंड मिलिट्री ऑफिसर्स भी कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका के पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी। अब आगे मिलिट्री डिप्लोमेसी, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सेटअप है। इसके अंदर पिछले 2-3 सालों में किसी फ्रंट के ऊपर जो सबसे बेस्ट रोल प्ले किया वो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने किया है। इस वक्त भी अगर कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक्चुअली तो हम फैसिलिटेटर हैं उसके, हम कोऑर्डिनेटर हैं, फैसिलिटेटर हैं, एनेबलर हैं उन मुज़ाकरात के, और हमारे मुल्क में हम होस्ट कर रहे हैं इफ इट इज करेक्ट। तो मैं समझता हूं कि ये वो काविशें हैं जो मिलिट्री डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जब मिलिट्री डिप्लोमेसी शुरू हुई तो उसमें हुआ। इसमें कोई कमाल नहीं है सिविल डिप्लोमेसी का कमाल उस वक्त शुरू था जब हो रहा था, तो उस कमाल का एंड नतीजा तो वो निकला था 2 नोबेल इनाम प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। अब आ गया कि 2 साल जंग क्यों जारी रहेगी, उसकी रीजन ये है कि ये जंग के अंदर जो इतना बड़ा मिलिट्री बिल्टअप किया गया था, आप देखिए जिसकी पर डे, जिसके ऊपर कॉस्ट 1.3 मिलियन डॉलर्स आ रहे थे, वो इसलिए नहीं किया गया था कि ईरान को 2-3 दिनों में वॉश करके और इतनी बड़ी 50% ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस जो बिल्टअप कर चुके थे वो वापस चली जाएंगी। इसके पीछे एक ग्रेटर एजेंडा था, और वो ग्रेटर एजेंडा क्या है, वो वही है जो सबको पता है। सब इसके ऊपर तमाम मेरे पैनलिस्ट जितने दोस्त है वहां बैठे हैं, ये भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका अगला स्टेप क्या था जब इसको कर दिया जाएगा। अब आ गया आपका क्वेश्चन उसी की तरफ। देखिए, ये इस वॉर का सबसे डेंजरस टर्न ये था, ये सऊदी अरब स्पेशली, चूंकि आप देखें उसी जो से वो नेसेसरली एक जंग वो बर्दाश्त कर चुके हैं सऊदी अरब के साथ, in shape of bombardment, in shape of destruction, in shape of many atrocities made, if I'm allowed to say that, उसको थोड़ा हम माइल्ड लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूसी का जंग के अंदर आना सिर्फ बाबल मंदब बंद करना नहीं होगा, जिससे मजीद 10% इकोनॉमी जो है, देखिए ना 10% तेल तो उधर से जा रहा है ना, जितने भी उनकी चीजें, और वो यूरोप को वही लिंक कर रहा है, पैसिफिक के अंदर अगर घुसता है तो वहीं से घुसता है, तो वो स्विच के थ्रू, तो वो देखिए वो एक बड़ा डेंजरस होगा। लेकिन उससे भी डेंजरस कदम ये है, उससे डेंजरस कदम जो हमारे लिए बन जाएगा, हूसी अगर फिजिकल अटैक करते हैं सऊदी अरब के ऊपर तो हमारा एक डिफेंस पैक्ट है, और उस डिफेंस पैक्ट के अंदर बड़े क्लियर टर्म्स लिखे हुए हैं कि जब भी अंडर थ्रेट, अभी तक तो पाकिस्तान क्यों नहीं अंदर आ रहा, बिकॉज एग्रेशन नहीं है सऊदी अरब के ऊपर। एग्रेशन की सूरत में पाकिस्तान सामने आएगा, अभी तक एग्रेशन नहीं है। देखिए, ईरान सऊदीया को नहीं टारगेट कर रहा, ईरान अमेरिकन बेसिस को सऊदी अरब के अंदर टारगेट कर रहा है, इसलिए सऊदी खामोश है। और आज की यानी इसमें तो मैं कहता हूं बड़ी प्रूडेंस का मुजाहरा कर रहे हैं जीसीसी कंट्रीज के, वो आगे से रिटेलिएट नहीं कर रहे, और मेरे ख्याल में उनको इसके लिए प्रिकॉशंस पता है
کیونکہ ان کے پاس وہ سٹیٹسٹکس، وہ فیکٹس، وہ فگرز جو کرن صاحب فرما رہے تھے ان کے پاس موجود ہے. ان کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹ ونر، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹ ونر نہیں، ایز پر دی نوشن آف وکٹری ایران ہیز ون. تو اگر اس کا ٹارگٹ تھا رجیم چینج کرنا تو رجیم تو کوئی نہیں چینج ہوئی. جی بالکل. چاہے وہ اس نے 500 لیڈر مار دیے ان کے، چاہے 1000 لیڈر مار دیے ہیں، وہ تو لیڈر مارے ہیں، رجیم تو ادھر کی ادھر ہی ہے. اگر بڑا خمینی علی خمینائی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو ان کا بیٹا آ گیا، وہ تو ان سے سخت ہے. ہی واز 85-90، ہی از جسٹ 56-54. تو وہ تو ایک اچھی ڈائنامک لیڈرشپ انہیں اور مل گئی ہے. اور ہو سکتا ہے اس کا تیسرا ٹیئر بھی ہو، اور ہو سکتا ہے اس کا چوتھا ٹیئر بھی ہو، اور ہو سکتا ہے اس کا پانچواں ٹیئر بھی ہو. In any case, regime has not changed in Iran. نہ ان کے لوگوں نے چینج کرنے دی. اور آخری بات میں کہوں، absolutely correct. It is not the gun, it is man behind the gun. رافیل برا طیارہ نہیں ہے، بڑا کمپٹیٹو طیارہ ہے. اس کے پیچھے جو مین بیہائنڈ تھا وہ فارغ تھا. اس لیے ہم نے ان کے 6 سے شروع کرتے وہ 11 رافیل گرا دیا. ہمارے اسپوکس پرسن مسٹر ٹرمپ نے یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ 8 سے شروع ہوئے تھے، پھر 9، پھر 10، پھر ابھی تک ماشاءاللہ 11 تک وہ پہنچ گئے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے 11 رافیل کیا اس لیے گرائے کہ ہمارے طرف سے جذبہ ایمانی اور پروفیشنلزم واٹ ایور یو کال اٹ. بالکل ٹھیک ہے. تنگی صاحب، یہ آپ کا جو خیال تھا کہ طاقت جیتے گی، لیکن باقی تمام پارٹیسپینٹس کا خیال ہے کہ ایران پریکٹیکلی اس وقت جنگ نفسیاتی طور پر بھی عملی طور پر بھی وہ جیت چکا ہے اور جیتے گا آگے، چاہے جنگ پرلونگ بھی کرتی ہے. اچھا، اب یہ ایک نیا معاہدہ ہوا ہے یوکرین اور سعودی عرب کا، اور اس دفاعی معاہدہ ہے. ایک جانب پاکستان کا اور سعودی عرب کا بھی دفاعی معاہدہ ہے، اور یوکرین کا اسرائیل کے ساتھ بھی ایک ڈیفنس پیکٹ ہے جو کہ نیتن یاہو کے ساتھ وہ ملے تھے. اگر کوئی ایسی خدا نہ خاصا صورتحال بنتی ہے کہ جس طرح سعودی عرب کا بھی بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ یمن کے حوالے سے، تو پاکستان کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور اسی طرح اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ یہ ان دفاعی معاہدوں کی وجہ سے ایران کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا پڑا، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ اپنے چاروں ساتھیوں اور اسپیشلی کرنل صاحب نے جو جذباتی باتیں کی، میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ایک دوسرے کے جذبات کا احترام ہمیں کرنا چاہیے. تو میں آپ کے سوال سے پہلے میں کرنل صاحب کے سوال کی کہ وہ بالکل جنگ جیت چکے ہیں اور بریگیڈیئر صاحب بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایران امریکہ تو اس وقت مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاکس کی بھی بات کرتے ہیں، اٹیکس بھی کرتے ہیں، اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کیا ہے. ابھی میں آتا ہوں آپ کی طرف کہ جب تک امریکہ کو یہ اندازہ ہو کہ ابھی ٹیبل ٹاکس نہیں ہوگا، پھر اور ڈسٹرائڈ کرے گا، پھر وہ حملے کریں گے. ابھی تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ایران ختم ہو جائے. ابھی تک تو وہ رجیم چینج کے لیے وہ اسٹریٹجی کرے کہ ہم مذاکرات بھی کریں، ہم اٹیکس بھی کریں، ہم ان کی لیڈرشپ کو بھی شہید کروا دیں، تاکہ میز پہ کسی وقت آ جائیں اور رجیم چینج کے لیے ہمیں موقع ملے. جب ان کو پتہ چل جائے تو اسی وقت وہ پھر اٹیکس کریں گے، اور وہ اٹیکس پھر اللہ نہ کرے وہ بہت خطرناک ہوں گے. اور اس میں پھر جو اس وقت تو امریکہ کی جیت اور ہار کی بات اگر ہم کرتے اس جنگ کے بارے میں، تو آئی تھنک دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں تو ان کی طرح زیادہ سمجھدار تو نہیں ہوں. میرے 45 ایئرس پولیٹیکل کیریئر ہے اور میں تھوڑا بہت سیکھ چکا ہوں کہ جنگ اس وقت ابھی شروع ہے، اور اس وقت جنگ کے بارے میں اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جیت چکے ہیں، تو آئی تھنک میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. جہاں تک دیکھیں جو بات کی ہے کہ اگر اسرائیل سعودیہ پہ اٹیک کرے اور تو پھر امریکہ کس کا ساتھ دے گا اور پھر پاکستان کس کا ساتھ دے گا، اس لیے کہ وہ اس کے دفاعی معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. دیکھیں، پاکستان اس وقت چاہے وہ ایران کے ہمسائے ممالک ہے، ان کے رائٹس کو بھی وہ دیکھتے ہیں، اور ساتھ جو ہماری برابری کی بنیاد پہ تعلقات ہیں ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں.
اسی طرح اگر امریکہ نیتن یاہو اگر سعودی عرب پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر امریکہ کی بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ یہاں پہ میرے اڈے ہیں اور وہاں پہ ان کے ساتھ میرا دفاعی معاہدہ ہے، تو اس کی بھی ایک پالیسی ہوگی کہ ان دونوں ممالک کے ساتھ کس طریقے سے آگے بڑھے۔ پاکستان اس وقت ایک طرف اسلامی ممالک ہے، ایک طرف ایران اسلامی ملک ہے، دوسری طرف امریکہ جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کو پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف آف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بہت عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو پاکستان کا اس وقت جو رول ہے وہ تمام ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں، تو اسی طرح امریکہ بھی جائے گا۔ لیکن اگر میرے ساتھی اس بات پہ کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، اس وقت تک جب امریکہ کو پتہ نہ چلے کہ ابھی کوئی میز پہ آنے والے نہیں ہیں تو پھر وہ جنگ شروع کریں گے، اس وقت پھر ہم بتا سکتے کہ جنگ کون جیت رہے ہیں۔ عبداللہ ملک صاحب، ابھی تنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ شروع نہیں ہوئی، جبکہ امریکہ اس میں سے پوری دنیا کہہ رہی ہے، امریکن خود کہہ رہے ہیں، اور ابھی بریگیڈ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایگزٹ کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں تھی امریکہ کے پاس، اور امریکہ کو ایگزٹ کے لیے پاکستان کے پاس آنا پڑا۔ تو کیا یہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی کہ جنگ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے؟ جنگ تو شروع ہو چکی ہے۔ تنویر بھائی پتہ نہیں کس اینگل سے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے کل کی جو خبریں تھی، جو ہائی لائٹس ہو رہی تھی، وہ تھی کہ یہ ڈیفینس نے جب نیتن یاہو کو کال کیا اور انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دی کہ آپ نے ہمیں اس جنگ میں گھسیڑا ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ وہ جے ڈی وینس نے کہا ہے بالکل۔ تو اب دیکھیں نا جنگ تو شروع ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں، جو ان کے CIA کے جو پریویس ان کے جو ہیڈز رہے ہیں، ان سب نے کہا کہ امریکہ نے غلط کیا ایران کے ساتھ جنگ کرنے میں۔ دیکھیں ساری صورتحال جو جہاں تک یہ پہنچ چکی ہے یہ بڑی مشکل ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی اس لیے بھی مشکل ہے کہ ابھی تک ہم جو پاکستان ڈپلومیسی کر رہا ہے وہ بڑی سیفلی کھیل رہا ہے۔ دیکھنا پاکستان نے اس وقت ایران کو بھی انگیج رکھا ہوا ہے، مسلسل ہر گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہے، اور مرحوم آیت اللہ صاحب کے ساتھ بھی پاکستان کی لیڈرشپ رابطے میں تھی۔ ہم نے امریکہ کو بھی انگیج کیا ہوا، ہم نے سعودیہ کو بھی انگیج کیا ہوا۔ دیکھیں نا اس لیے کہ ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں، سعودیہ کے ساتھ بھی ہیں، اور سعودیہ کے ساتھ جو حال ہی میں ہمارا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اور وہ حرمین شریفین کی حفاظت کا جو ہم نے کہا ہے، دیکھیے اللہ نہ کرے اگر کہیں جنگ بڑھتی ہے تو کہیں نہ کہیں پھر ہمیں سعودیہ کا ساتھ دینا پڑے گا، اس وقت جو خطے میں وہ سنگین ترین صورتحال ہوگی۔ لیکن اب ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے یہ مسلسل کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا جو گلف کنٹریز ہیں ان کا تنازع ایران کے ساتھ بڑھے، اور وہ جو جنگ ہوگی وہ بڑی خطرناک ہوگی۔ وہ چاہتا ہے کہ جب یہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو ہمارا جو کام ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، رجیم ہمیں وہ یہ پورا ہوتا نظر آئے گا۔ لیکن ہماری یہ کوشش یہی ہے پاکستان کی، اور بڑی اچھی کاوش ہے، اور اس کاوش کو سراہنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاکستان کی جو کوشش ہے، دیکھیں ہم کوئی ان کے درمیان صلح صفائی نہیں کرا رہے، نہ ہی ہمارا کوئی وہاں کا رول ہے، ہم اور صرف اپنا جو فیسیلیٹیشن کا رول ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر یہ حالات بگڑتے ہیں اور جنگ آگے مزید بڑھتی ہے چوئی صاحب، تو پھر وہ جو کووڈ کے دنوں میں جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس سے کہیں شدید قسم کو لاک ڈاؤن کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ یہ مشکل دور ہے پوری دنیا کے لیے۔ کرن صاحب یوکرین کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ یوکرین کے ساتھ جو سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہے اور پاکستان کا بھی سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، عجیب گنجل پڑ گیا ہے، اس کو تھوڑی روشنی ڈالیں۔ میں عرض کرتا ہوں جی گنجل نہیں تھوڑا سا کرنل صاحب میرے بھائی ہیں اور میں احترام کرتا ہوں اس کی جذبات کا۔ جی بالکل کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم ایک سیریس ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس میں بریگیڈیئر صاحب نے ٹھیک فرمایا تھا، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک سیریس۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایران جنگ جیت گیا، اس میں ایموشن نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں فیکٹس اینڈ فگر ہے جو ہم نے کئی سالوں سے اسٹڈی کی ہیں۔ ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ دنیا کی تمام فورسز کو اسٹڈی کرنا، ان کی تیاری کو، ان کی ڈیفنس انڈسٹری کو، ان کی ڈیپتھ کو، ان کی وار گیمنگ کو، ان کی پلاننگ کو، ان کے ریسورسز کو اور اس کے ریزلٹس کو، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جو ایکٹیولی انوالو ہوتے ہیں وار گیمنگ کا مطلب ہے کہ وہ سامنے اپنا دشمن بھی کھڑا کرتے ہیں اتنی فورس سے، اور خود بھی ہوتے ہیں اور پراپر جنگ لڑتے ہیں، اس کو سیمولیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جگہوں کو ریکی کرتے ہیں، ایویلیوٹ کرتے ہیں۔ جنگ ایک دن میں نہیں ہوتی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ٹرمپ صاحب کو ایپسٹین فائلیں لڑ گئی ہیں، یہ جنگ کی پلاننگ نہیں ہوئی ان کی،
انہوں نے اس کے اوپر پوری وار گیمنگ نہیں کی. جنہوں نے وار گیمنگ کرنی تھی وہ ان کا اپنا جوائنٹ چیف کے جو یہ کہتا سمجھایا انہوں نے ان کو کہ نہ کریں, اس میں ہمیں نقصان ہوگا. یہ موجودہ ان کا ڈیفنس چیف کہہ رہا, ہم نہیں کہہ رہے. اور اگر ایک کام کیجئے گا آج آپ یوٹیوب پہ پوڈ کاسٹ کھولیے گا اور مجھے کانٹیکٹ کیجئے گا, PMLN میں آپ کو پتہ چل جائے گا میرا نمبر آسانی سے. پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ دنیا کا کوئی تھنک ٹینک امریکہ سے لے کے اور انڈیا تک انکلوڈنگ اسرائیلی تھنک ٹینکس, کوئی ایسا آپ کو نظر آیا ہے جو کہتا ہو کہ ایران جنگ ہار رہا ہے یا ایران پھنس گیا ہے یا ایران کی اسٹریٹجی جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہے؟ ایران نے بڑی ماسٹرز دیکھیے, اس نے پہلے ان کے جتنے بھی تھے ڈرون, رڈار, ان کے بیسز یہ ختم کیے ہیں. جب وہ اندھے ہو گئے ہیں تو آج تو وہ ڈک کی طرح نیچے آئیں گے. جو جنگ لمبی ہوگی وہ فارغ ہو جائیں گے. اور پھر یہ دیکھیے کہ سیز فائر مانگا کس نے؟ وہ مانگ رہا ہے, وہ کہتا ہے ہم بات کرنا نہیں چاہتے ایران, وہ نہیں دینا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے گرنٹر لاؤ, پہلے یہ بتاؤ کہ آئندہ نہیں لڑو گے, ہرجانہ دو ہمیں, اس کے بعد اسٹیٹ آف ہرمز میں ہم ابھی پیسے لیا کریں گے اگر جہاز گزر. انہوں نے تو ٹرمز وہ رکھی ہیں جو وکٹوریس رکھتا ہے, جنگ جیتنے والا رکھتا ہے. بہرحال اس ساری کے چیز کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا, فائنل ٹرمپ کارڈ کھیلا گیا ہے. فائنل ٹرمپ کارڈ تھا ان کا گراؤنڈ آپریشن, ایمفیبیس آپریشن. انہوں نے جو بحرین سے اور مختلف جزیروں سے جتنے انہوں نے ایکٹیویٹ کیے تھے پچھلے 3 دن میں, ادھر فورسز پہنچ گئی تھی. انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ اگلے 2-3 دنوں میں 6 اپریل سے زیادہ لیٹ نہیں ہونا تھا, انہوں نے آ جانا تھا. اسٹیٹ آف ہرمز پہ بھی آنا تھا, اس نے اس جزیرے پہ بھی آنا تھا, اور ایران کے کوسٹل بیلٹ میں بھی 2-3 جگہ پہ آنا تھا. شاید ابھی بھی آئیں, مگر ان کو ہم کہتے ہیں اسمبلی ایریا. جب دشمن کی آپ کو پہلے اسیسمنٹ ہو جائے, اگر آپ زیادہ سمجھدار ہوں اور آپ کے کمانڈر ٹھیک ہوں, تو پھر ہم لوگ اسمبلی ایریے میں, اور فائنل ہوتا ہے FUP جہاں کھڑے ہو کے اسالٹ کرنا ہے, اس جگہ سے پیچھے اس کو فارغ کر دیتے ہیں. FUP سے آگے نہیں آنے دیتے, اسمبلی ایریا سے آنے. تو وہ تو انہوں نے آج کر دیا. آج تو کیجولٹیز ہو گئیں. آج تو سعودیہ سے لے کے کویت کے ایئر فیلڈ تک لاشیں پڑی ہیں. جا کے تھوڑا کائنڈلی اسٹڈی کیجیے گا, پھر ہم آپس میں دونوں بھائی ڈسکس کریں گے. اچھا میں اب یوکرین پہ آ جاتا ہوں, بڑا یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سارے معاملے میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اس کا بوجھ اٹھایا اور اس کے ساتھ دوستی نبھائی ہے پچھلے 78 ایئرز. کئی وزیر اعظم شہید کرائے ہیں, کئی, اور تنگی صاحب کے وزیر اعظم کے ساتھ 3 دفعہ, اس لیے کہ وہ ڈکٹیشن ہی مانگتے تھے, 3 دفعہ ان سے رجیم چینج ہوا ہے. میں یہ کہوں پاکستان نے تو کافی سفر کیا ہے, کوئی 200 بلین ہم نے رشین کو پیچھے ہٹاتے امریکہ کے لیے خرچ کیے, اور باقی یہ جو طالبان ہے ابھی یہ اسی وقت کی. ہم تو ٹیررزم کا پچھلی 2 دہائیوں سے شکار ہیں, ہر روز ہمارے شہید ہو رہے ہیں. اچھا ابھی یوکرین کون ہے؟ یوکرین تو ان کا بغل بچہ ہے امریکہ کا. یوکرین کون ہے؟ یوکرین ان کا بغل بچہ ہے, نیٹو اس کو سپورٹ کرتی رہی ہے. ابھی جب اس کو پتہ چلا ہے کہ یہ بیسز خالی کرنے پڑیں گے امریکیوں کو, تو انہوں نے یوکرین کو ڈال دیا. دیکھیے اگر تو وہ کوئی چاہتے ہیں اچھا معاملہ طے ہو جائے ٹیبل پہ, تو ٹیبل تو انہوں نے پہلے بلاک کر دی ہے اس کو بیچ میں ڈال کے. اور یوکرین کو جنگ جیت رہا ہے, وہ کوئی پاکستان کا فیلڈ مارشل ہے؟ وہ تو بھائی یوکرین اپنا گوار ہے, اور 2-3 ہفتے کے بعد پتہ نہیں وہ ادھر ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا. آپ اور پھر اس کے پاس ٹیکنالوجی ضرور ہے, سستی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. جو سستی ٹیکنالوجی وہ آپ خریدیں. پاکستان کے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ فیلڈ مارشل آپ کی مدد کر رہا ہے اور سنسیئر ہیں. ہماری اس وقت کی لیڈرشپ سے بہتر لیڈرشپ مسلم بلاک میں اور پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. بہت سنسیئرلی اس ملک کو, پاکستان کو بھی اور باقی مسلم ممالک کو لے کے چل رہے ہیں. جی تنگی صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ اعظم چودھری صاحب, بریگیڈیئر صاحب اور عبداللہ ملک صاحب کی کوشش ہے کہ مجھے اور کرنل صاحب کو لڑائیں. وہ بالکل انجوائے کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کو, دیکھتے ہیں, اور دونوں تنگی صاحب آپ کی لڑائی نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ اور کرنل صاحب میرے بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں اور ہمیشہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ اوورآل دنیا کے اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو کیا دنیا کسی نئے ورلڈ آرڈر کی طرف تو نہیں بڑھ رہی؟ کیا یونیپولر سے کوئی ملٹی پولر کی طرف تو نہیں جا رہے ہم؟ ہاں ملٹی پولر تو شاید جائیں یا نہ جائیں, لیکن جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولڈ ورلڈ آرڈر از فیڈنگ اوے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نیا ورلڈ دیکھیے نا, یہ پچھلے 1-2 سال سے بڑی تیزی سے جیو پولیٹیکل سچویشن ایوالو ہو رہی تھی.
اور آپ کو میں اس خطے کی اہمیت بتاتا ہوں کہ صرف جسٹ اے فیو سیکنڈز. آپ نے یقیناً سنا ہوگا آئی لینڈ آف دی ورلڈ اینڈ دی ہارٹ لینڈ کا کنسیپٹ. ہارٹ لینڈ نیسیسریلی آپ کی حدیثوں میں بھی ہماری میں یہ ملتا ہے. ہارٹ لینڈ از خراسان, پارٹ آف پاکستان, پارٹ آف افغانستان, پارٹ آف افریقہ. افریقہ مطلب ہے کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں سوڈان, اب ایجپٹ سے نیچے سوڈان اور یہ ایریا جو ہے صومالی لینڈ تک, ٹھیک ہے, اینڈ افغانستان اینڈ ایران. یہ ہارٹ لینڈ ہے. یہ 1904 میں رائل جیوگرافک سوسائٹی نے یہ کنکلوژن دیا تھا کہ جو بھی بندہ ورلڈ آئی لینڈ کو کنٹرول کرے گا وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا. اینڈ ورلڈ آئی لینڈ کے اندر جو گھسنے کا دروازہ ہے وہ ورلڈ کا ہارٹ لینڈ ہے, which is this خراسان. اور اسی کے اوپر احادیث بھی ہیں ساری کہ یہاں ہی سے جو کچھ ہوگا. ہمیں الحمدللہ اللہ پاک نے ایک ایسی جیو اسٹریٹجک لوکیشن پہ بنایا ہے. وی آر گیٹ ٹو دیٹ. ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم وہاں کسی کو گھسنے دیں یا نہ گھسنے دیں. کیوں ہمیں سپریس رکھا گیا پچھلے 78 سالوں میں؟ کیوں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اب بیری بیڑ آ رہا ہے, اب جا رہا ہے, اب فلانا آ رہا ہے, اب اس کو ادھر سے ڈسمنٹل. کیوں ہمارا ہی ملک ان پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹیز کا شکار ہے؟ اسی وجہ سے کہ the day this gate is opened, those who will rule the world will enter into this heartland. And the one who will enter the heartland, they will rule the island of the world. It is Western, Eastern Europe, Africa and part of Asia, جہاں یہ ورلڈ آئیلینڈ ایگزسٹ کرتا ہے. سر دیکھیے, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے, یہ بالکل شیپ ہوگا. کس کے انڈر ہوگا؟ آج ایران کلیم کر رہا ہے کہ اب اس خطے کا دادا میں ہوں. کل تک اس خطے کا دادا امریکہ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیہائنڈ دی کرٹن جو جی سی سی کنٹریز انکلوڈنگ سعودی عربیہ اس کو کھل کے اٹیک نہیں کر رہے یا فزیکلی سپورٹ نہیں کر رہے امریکہ کو, ان کو دو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. ان کے پاس جو بیسز بنائے گئے تھے وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے نہیں تھے, وہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے تھے. یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. جب ان کو پروٹیکٹ کرنے کا وقت آیا تو وہ اپنا بوری بستر اٹھا کے بھاگ گیا امریکہ. دوسرا یہ بھی ان کو سمجھ آ گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کا مطلب ہے اسرائیل کی ہیجمنی ان فیوچر ان دس ریجن. اینڈ اسرائیل از اے رuthless کنٹری جو دونوں کے اوپر چلتا ہے. وہ جیو پولیٹکس کے اوپر بھی چلتا ہے اور وہ ایک مذہبی مائنڈ سیٹ بھی لے کے چل رہا ہے. چوزن پیپل اینڈ ہولی لینڈ, یہ کنسیپٹ ہے. اچھا, آخری بات میں اس میں یہ کروں گا. دیکھیے, یہ ملک صاحب نے اس میں گفتگو کی تھی. اگر تو یہ اسٹریٹجی اور اس کے اوپر کرن صاحب نے بھی جو فرمایا, اس کے اوپر بڑی دفعہ وار گیم ہوئی سر. ہر دفعہ وار گیم کے اندر امریکن جنرلز نے کانگریس کو یہ بتایا کہ یہ جنگ, آپ جب بھی وار گیم ہوتی ہے یہ جنگ آپ ہار جاتے ہیں اس وار گیم میں. سو دس از ناٹ فیزیبل. یہ جنگ نہیں ہو سکتی اس طرح جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. بریڈ صاحب بڑی پروڈکٹیو, بڑے آخری بات, یہ جملہ بڑے کام کا ہے. اگر تو یہ جنگ کی اسٹریٹجی فارمولیٹ کیا امریکن جنرلز نے تو وہ این ڈی یو میں آئیں, ہم سے امریکن سیکھ کے جائیں کہ اسٹریٹجی آف وار ہوتی کیا ہے. اور اگر یہ وار اسٹریٹجی فارمولیٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور پولیٹیشین نے, تو جنگ شوڈ ناٹ بی لیفٹ ٹو دی پولیٹیشین الون. جرنلز ہیو ٹو بی ٹیکن آن. بریگیڈ صاحب نے بہت اعلیٰ بات کی. اگر جنگ کی اسٹریٹجی سیکھنی ہے تو ہمارے پاس آئے, این ڈی یو میں آئے. آج کوشش کی کہ ایران کے اور اسرائیل کی جنگ کے تنازع کے اندر پوری دنیا کے اندر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, کیا دنیا نئے ورلڈ آرڈر کی جانب بڑھ رہی ہے. ان تمام موضوعات پر ایک بڑی انفارمیٹیو اور پروڈکٹیو گفتگو کرنے کی کوشش کی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جو تازہ ترین جنگ کی صورتحال یا دنیا کے حالات اس کو لے کے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.